नाज़रीन, 12 अप्रैल 2022 मुताबिक 10 रमजान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं रोजनामा अवधनामा में शाये खास खबरों के अहम हिस्से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की अहम वर्चुअल मीटिंग हुई। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि हमने यूक्रेन और उसके पड़ोसी मुल्कों को दवाएं और दीगर राहत सामान भेजा है। यूक्रेन की मांग पर हम जल्द ही दवाओं की एक और खेप पहुंचाने के लिए तैयार है। वहीं जो बाइडन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि मैं आज वर्चुअल मुलाकात करके खुशी हासिल कर रहा हूँ। हम कोरोना वायरस बीमारी के दौरान वबाई चैलेंजेस को लेकर एक ही तरह की तशवीश जाहिर कर चुके हैं। वहीं यूक्रेन और रूस के दरमियान चल रही जंग को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने सिर्फ दोनों से अमन और अमान की अपील ही नहीं की बल्कि पुतिन को यह तजवीज भी दी है कि वो यूक्रेनी सदर के साथ सीधे मुज़ाकरात करें। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई शराकत को लेकर जो बाइडन ने कहा कि हमारी शराकत का खास हिस्सा हमारे लोगों और हमारी मुश्तरका अक़दार के दरमियान गहरे ताल्लुकात का सबब है। एक और खबर के मुताबिक दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद ने अपने एक प्रेस बयानिया में बताया कि सऊदी हुकूमत के फैसले के मुताबिक 2 साल के वक्फे के बाद हज 2022 के लिए सऊदी बाशिंदगान के साथ दीगर ममालिक आज़मीन भी हज की अदायगी कर सकेंगे, बशर्ते के आज़मीन हज की उम्र 65 साल से ज्यादा न हो। इस सूरत में ऐसे हजरात जिन्होंने हज 2022 के लिए पहले हज के लिए दरख्वास्त दी है और उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, उनकी दरख्वास्तों को मनसूख करना होगा। पाकिस्तान के 30वें वजीर आजम के आज होने वाले इंतखाब का अमल स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत हुआ। ऐवान में घंटियां बजने और दरवाजे बंद होने के बाद वोटिंग का अमल हुआ। अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ के मुल्क के 23वें वजीर आजम मुंतखब होने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ को 174 अराकीन ने वोट दिया जबकि शाह महमूद को कोई वोट नहीं मिला। इसके साथ ही ऐवान में अराकीन असेंबली ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के नारे बुलंद किए। नवमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि करोड़ों अवाम की दुआओं ने पाकिस्तान को बचा लिया है। उन्होंने कहा कि तारीख में पहला मौका है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, हक की फतह और बातिल को शिकस्त हुई। उनका कहना था कि आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए अजीम दिन है। वहीं इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने वजीर आजम इंतखाब का बायकाट कर दिया है। इसके साथ ही इमरान की पार्टी के सभी अराकीन पार्लियामेंट ने नेशनल असेंबली से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। मरकजी वजारत दाखिला ने शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 यानी CAA के कवानीन को वज़ा करने के लिए मजीद 6 माह का वक्त तलब किया है। वजारत ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पार्लियामानी कानून साजी से मुताल्लिक मातहत कमेटी को खत लिखा है। कवानीन बनाए बगैर एक्ट पर अमल दरामद नहीं हो सकता। गुज़िश्ता 3 माह की तौसी 9 जनवरी को इस बुनियाद पर मांगी गई थी कि कवानीन की तश्कील में मजीद मुशावरत की जरूरत है और ताखीर कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से हुई है। एक सीनियर सरकारी एहलकार ने तस्दीक की है कि 9 अक्टूबर तक तौसी की दरख्वास्त पार्लियामानी कमेटी को भेज दी गई है। यह हुकूमत की तरफ से मांगी गई 5वीं तौसी है। हुकूमत ने आज मध्य प्रदेश के खरगोन में फिरक़ेवाराना तशद्दुद के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह कहा था कि हुकूमत फसादियों से हर जाने की वसूली करेगी। इसके बाद वज़ीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन घरों से पत्थर चले हैं उन्हें पत्थरों के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। इन बयानात के फौरन बाद 5 बुलडोजर खरगोन के एक सिनेमा हॉल के करीब मुसलमानों के मकानात और उनकी दुकानों को गिराने के लिए पहुंच गए। तकरीबन 50 मकानात को मिसमार करने की निशानदेही की गई है। बताते चले कि खरगोन में कल उस वक्त तशद्दुद भड़क उठा जब रामनवमी का जुलूस एक मुस्लिम बस्ती से निकाला गया। तालाब चौक पर ऊंची आवाज में बजाने वाले डीजे को रोकने की कोशिश की गई तो फरीकैन में झगड़ा हो गया। इस दौरान पथराव हुआ और इसके फौरन बाद शहर में तशद्दुद शुरू हो गया। एक मखसूस कम्युनिटी के घरों और इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। इस वाक़े में कई लोग जख्मी हुए हैं। अगरचे जिला इंतजामिया ने कर्फ्यू लगाकर हालात को काबू में करने का दावा किया था, लेकिन रात भर शहर की सड़कों से शोर की आवाजें बुलंद होती रही। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार पर हमले के मुल्जिम अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस रिमांड की मुद्दत में अदालत ने 16 अप्रैल तक तौसी कर दी है। इस मामले की जांच कर रही ATS ने मुर्तजा को गोरखपुर की अदालत में पेश किया। अदालत ने इसकी पुलिस रिमांड में 5 दिनों की तौसी का हुक्म दिया। काबिल जिक्र है कि गिरफ्तारी के बाद मुर्तजा को अदालत ने 11 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा था। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक
ریاست کے شہر بریلی میں دیہی علاقے کی پولیس نے گائے کی اسمگلنگ کرنے والے 25 اسمگلروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اس فائل کو ڈی ایم شیوا کانت دیویدی کے پاس ارسال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام اسمگلروں کو ضلع بدر کیے جانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایس پی دیہی علاقہ راج کمار اگروال نے بتایا ہے کہ گاؤں کے اسمگلروں کے خلاف غنڈا اور گینگسٹر ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ سب کو ضلع بدر بنانے کے لیے بھی کارروائی کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ سلطان پور سے بھاجپا ایم ایل اے ونود سنگھ نے وزیر اعلیٰ کو ایک خط کے ذریعے لکھا ہے کہ پریاگ راج اور ایودھیا کے درمیان واقع سلطان پور کے بارے میں دستاویزات ثابت کرتے ہیں کہ بھگوان رام کے بیٹے کش نے اس ضلع کو اپنی راجدھانی بنایا اور اس کا نام کش بھون پور رکھا۔ ونود سنگھ نے کہا کہ بادشاہ خلجی نے اپنی تہذیب کو وسعت دینے کی کوشش میں اس کا نام سلطان پور رکھ دیا۔ آج کے جمہوری وقت میں سلطان جیسے نام عوام کی آنکھوں میں چبھتے ہیں۔ اس نام کی تبدیلی کے لیے کئی بار احتجاج ہوئے ہیں۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ عوامی توقعات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سلطان پور کا نام کش بھون پور کیا جائے۔ اتر پردیش کے مراد آباد سماجوادی پارٹی اقلیتی سبھا کے نیشنل سیکریٹری ذوالفقار علی اور اکھلیش یادو کے قریبی صلاح الدین منصوری دونوں کے فون پر ہوئی بات چیت کا آڈیو وائرل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ دونوں ہی سیاسی رہنما آپس میں پارٹی کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ آج آڈیو وائرل ہونے کے بعد پارٹی نے دونوں رہنماؤں کو 6 سال کے لیے پارٹی سے برخاست کر دیا ہے۔ پارٹی کے اقلیتی سبھا کے قومی سیکریٹری نے بتایا کہ یہ آڈیو میری نہیں ہے بلکہ میری آواز سے کسی نے کاپی کی ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذوالفقار نے بتایا کہ یہ آڈیو جو وائرل ہو رہی ہے وہ صرف ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ ہم سماجوادی پارٹی کے وفادار کارکن ہیں اور ہمارے اوپر لگائے گئے سبھی الزامات بے بنیاد ہیں۔ عالمی یوم صحت پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رورل ہیلتھ ٹریننگ سینٹر میں منعقدہ صحت کیمپ میں اسکولی بچوں کی مفت صحت کی جانچ کی گئی اور انہیں دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ پروفیسر سائنا مہناز چیئرمین شعبہ کمیونٹی میڈیسن نے کہا کہ معیاری صحت خدمات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے اور اس مفت صحت کیمپ کے ذریعے ہم نے لوگوں کو احتیاطی چیک اپ کرانے کی ترغیب دی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صحت مسئلے سے بچا جا سکے۔ افطار کرانے کے کیا فضائل ہیں، سیاسی اور دکھاوے کے افطار کے لیے کیا احکامات ہیں، ان تمام مسائل پر بارہ ضلع میں دارالقضا کے مفتی قاضی فیصل ظہیر قاسمی نے بتایا کہ افطار کرانے کے بارے میں احادیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص روزہ دار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ احادیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ افطار کرا سکے تو کیا حکم ہے؟ تب کہا گیا کہ اگر کوئی ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی بھی کسی روزہ دار کو کھلا پلا دیتا ہے تو بھی اسے مکمل ثواب ملے گا۔ سیاسی افطار کے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی افطار کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سیاسی لوگ نام نمود کے لیے افطار کراتے ہیں اور اسلام میں دکھاوے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی افطار پارٹی کرانے والوں کو اور اس میں شامل ہونے والوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست اتر پردیش میں کورونا انفیکشن پوری طرح قابو میں ہے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر بلائی گئی میٹنگ میں ریاست میں کورونا انفیکشن کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریاست میں کورونا انفیکشن کے 14 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس دوران 17 افراد کو کامیاب علاج کے بعد فارغ بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت ریاست میں کورونا کے فعال کیسوں کی تعداد 293 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریاست میں 90,929 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ریاست میں اب تک 10,92,44,939 کووڈ ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ درگاہ حضرت قوام الدین عباسی المعروف حاجی الحرمین میں ختم قرآن کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گزشتہ 9 رمضان کو تراویح کے دوران سنے جا رہے قرآن مجید کا دور مکمل ہوا جسے حافظ محمد سعید نے مکمل کیا۔ یہ درگاہ میڈیکل کالج کے اندر آئی وارڈ کے پیچھے ہے۔ اس موقع پر درگاہ کے سجادہ نشین و متولی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے کہا کہ تراویح کی نماز بالاجماع سنت مؤکدہ ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مداومت بھی فرمائی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی ہے۔ درگاہ کے سجادہ نشین متولی نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کرانے والے حافظ محمد سعید کو تحفے تحائف پیش کیے اور عزت افزائی کی۔ عین الحیات ٹرسٹ کی جانب سے دین اور ہم کے نام سے منعقد ہونے والی لیول 1، 2، 3 کلاسوں میں روایتی طریقے سے 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین جناب خدیجہ کی شب وفات پر آپ کی شخصیت اور زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے علماء کرام نے بتایا کہ جناب خدیجہ جو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز ترین زوجہ ہیں، انہیں ملکۃ العرب بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام پر جناب خدیجہ کا بہت احسان ہے۔ آپ کا کردار عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کے بعد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، جنہوں نے خود اور آپ کے بچوں نے آگے چل کر اسلام اور انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جان اور اولادوں کو قربان کر دیا۔ تقریباً 25 برس تک حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ازدواجی زندگی نبھانے کے بعد 10 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ اور آپ کے خاندان
حکمران پر کیے گئے ظلم و ستم کو سن کر تمام لوگ غمزدہ ہو گئے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ مہدوی سماج میں مہدوی گھرانے کے عنوان سے ہونے والے دینی کلاسز میں شہر کے مختلف حصوں میں علماء دین اپنی اپنی تلاش اور کوشش کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو تربیتی اہم نکات پر توجہ دلا رہے ہیں۔ مہدوی گھرانے کا امتیاز یہ ہے کہ اس گھر میں پوری فضا توحیدی ہو، جس میں خدا شناسی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، جیسے اپنے دسترخوان کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کی بھی فکر ہو کہ کہیں کوئی بھوکا نہ ہو۔ چھوٹے امام باڑہ حسین آباد میں استاد شاہد جمال نے اپنے شاگردوں کو صدقے کی تعریف میں بتایا کہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، بلکہ انسان خدا کی خاطر ہر وہ کام جو کسی کو فائدہ پہنچائے اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان کسی نابینا و مجبور شخص کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرا دے تو یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹس کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ منجمد ایرانی اثاثوں میں سے 7 ارب ڈالر کے اجرا کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ بات سعید خطیب زادہ نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ایران اور بعض ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بارے میں نیوز ایجنسی کی طرف سے شائع ہونے والی خبروں کی تائید کرتے ہوئے ایران کے منجمد اثاثوں کے ایک بڑے حصے کو جاری کرنے اور اس پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے ضروری فریم ورک کی تعریف کا اعلان کیا۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ایک اعلیٰ سطحی علاقائی عہدیدار کل منگل کو تہران کا دورہ کرے گا تاکہ ایران کے منجمد کرنسیوں میں سے 7 بلین ڈالر جاری کرنے کے طریقہ کار کو حتمی شکل دی جا سکے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے تجارتی مرکز تیمر گرہ میں پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مسجد اور اس سے متصل مدرسے پر حملہ کر کے خطیب سمیت 5 افراد کو زخمی کر دیا۔ عینی شاہدین اور پولیس اہلکاروں کے مطابق مسجد میں احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے اچانک مسجد پر حملہ کر کے وہاں توڑ پھوڑ کی اور مسجد کے امام مولانا طفیل کو شدید زد و کوب کر کے ان کی داڑھی بھی نوچی۔ پی ٹی آئی کے کارکنان سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر حکومت کے خاتمے کے خلاف ملک بھر میں کیے جانے والے احتجاج کے سلسلے میں یہاں بھی مظاہرہ کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق تیمر گرہ میں احتجاج کے دوران قاضی پلازا میں قائم مسجد پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے حملہ کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو صدارتی انتخاب میں دائیں بازو سے سخت مقابلے کا سامنا ہے، جہاں ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانسیسی ووٹرز نے ملک کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں اتوار کے روز ملک بھر میں پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کیا اور اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ موجودہ انتخابات کئی مہینوں تک فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے لیے آسان نظر آ رہے تھے، لیکن اب دائیں بازو کی مارین لیپین کی جانب سے انہیں سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی فرانسیسی شہری ایمانوئل میکرون پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ خوراک، ایندھن اور حرارت کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ کام نہیں کر سکے، یا انہوں نے یوکرین کی جنگ پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کے دوران اپنے ملک کے اندرونی معاملات اور خدشات کو نظر انداز کیا۔ طالبان نے ایک سڑک حادثے میں اپنے 11 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ہرات پیلیس کے ترجمان نے کہا کہ اتوار کو دوپہر کے وقت ایک کار اسلام قلعے سے ہرات کی طرف جا رہی تھی کہ ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس میں 11 طالبان مارے گئے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ٹرک کا ڈرائیور جائے حادثے سے فرار ہو گیا ہے، جسے پولیس تلاش کر رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صوبہ ہرات کا اسلام قلعہ ہائی وے اس صوبے کے سب سے زیادہ مصروف راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس ہائی وے پر آئے دن المناک حادثات کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ شمال مشرقی شام میں عوام نے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے کاررواں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نیوز کے مطابق شمال مشرقی صوبے کے مدافعتی گاؤں کے عوام نے دہشت گرد امریکی فوجی کاررواں کو پیچھے ہٹنے اور علاقے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس گاؤں کے عوام نے شامی فوج کی ایک چیک پوسٹ کے تعاون سے یہ کام انجام دیا۔ رپورٹ کے مطابق 5 بختربند گاڑیوں اور ایس ڈی ایف میلیشیا فورس کی ایک گاڑی پر مشتمل یہ کاررواں جیسے ہی اس گاؤں کے قریب پہنچا، گاؤں کے عوام نے ہاتھوں میں پتھر لے کر اس کاررواں پر دھاوا بول دیا اور اس وقت تک اس کاررواں پر پتھر بازی کرتے رہے جب تک یہ کاررواں پیچھے نہیں ہٹ گیا اور علاقے سے باہر نہیں نکل گیا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی فوجی اور اس سے وابستہ دہشت گرد عناصر کافی مدت سے شام کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں اور اس ملک کے تیل اور اناج کے ذخائر کو لوٹ رہے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔